अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए आज हम एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मौसम कर्मा के वो इब्तिदाई दिन थे। सन 65 की जंग ख़त्म हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। जंग के असरात ज़िंदगी के हर शोबे में दिखाई देते थे। मैं मौजा रखावाली के थाने में हाल ही में तैनात हुआ था। एक सुबह जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया, मलिक साहब, बकरियों वाली चाची आपसे मिलना चाहती है। बकरियों वाली चाची? मैंने सवालिया नज़रों से कांस्टेबल की तरफ देखा। जी मलिक साहब, चाची का असल नाम तो मरियम है और वो उधर रखावाली की ही रहने वाली है। उसने बकरियां पाली हुई हैं और वो अपनी बकरियों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो इसके इस लगाव को देखते हुए लोगों ने उसे बकरियों वाली चाची कहना शुरू कर दिया है। ओह, तो ये बात है, मैंने कहा और पूछा, ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है? हमने इसे बहुत पूछा है कि तुम्हें थानेदार साहब से क्या काम है, मगर वो बताने को तैयार ही नहीं है। उसका बस यही कहना है कि वो आपसे मिलना चाहती है और काम भी सिर्फ आपको ही बताएगी। ठीक है, तुम इस बकरियों वाली चाची को मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल मंसूर, जी जनाब, अभी भेजता हूँ, ये कहकर मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद मरियम और बकरियों वाली चाची मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसका जायज़ा लेते हुए बैठने को कहा। वो खामोशी से बैठ गई। मरियम की उम्र लगभग 45 साल होगी। कद छोटा और जिस्म माइल पर फर भी था। रंग गोरा था। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरे हुस्न मलाल के तासुरात थे। मैंने उसकी वीरान आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम मुझसे किसी खास सिलसिले में मिलने आई हो और थाने के अमले को कुछ बताने की रवादार नहीं हो? आपने बिल्कुल ठीक सुना है थानेदार साहब, मैं आपके सिवा किसी और के सामने जबान नहीं खोल सकती। ऐसी क्या बात है मरियम? मैंने गंभीर लहजे में पूछा। बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरी तसल्ली कराएं कि आप फर्शनास और ईमानदार थानेदार हैं। मरियम के इस संजीदा और अनोखे अंदाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा और पूछा, और तुम्हारी तसल्ली कैसे होगी? आप मेरे चंद सवालात के ठीक ठीक जवाब दे दें। वो बदस्तूर संजीदगी से बोली, खुद ही अंदाजा में लगा लूंगी। मुझे महसूस हो रहा था कि वो किसी नहायती अहम राज से पर्दा उठाने मेरे पास आई है, लेकिन वो राज क्या था इसका भी मुझे अंदाजा नहीं हो पाया था। लिहाजा मैंने पूरी तवज्जो से मरियम को सुनने का फैसला किया और कहा, ठीक है मरियम, तुम करो सवाल। उसने पूछा, थानेदार साहब, क्या आपकी नज़र में इस गांव के सब लोग बराबर हैं? बिल्कुल, मैं तुम लोगों को एक ही नज़र से देखता हूँ, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। कानून सबके साथ यकसा सुलूक करने को कहता है। यानी आपकी निगाह में यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं? वो मैनाखेज अंदाज में बोली। जो भी किसी जुर्म में मुलविस होगा उसे उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा मिलेगी। कोई अपनी ताकत और इख्तियार की वजह से किसी खास रियायत या छूट का मुस्तहिक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये एक उसूली बात है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, कानून इसी बात का तकाजा करता है। वो अपनी तसल्ली को आखिरी मराहिल से गुजारते हुए बोली, आपका मतलब यही है ना कि अगर किसी चौधरी, पटेरे या पटवारी की औलाद भी जुर्म करेगी तो वो अपने बाप के ताल्लुकात की वजह से सज़ा से नहीं बच सकेगी? हाँ भाई, मेरा यही मतलब है, मैंने जवाब दिया। वो मुतमईन अंदाज में एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, ठीक है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। इसका मतलब है, मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा, तुम्हारी तसल्ली हो गई कि मैं एक फर्शनास और ईमानदार इंचार्ज हूँ? उसने इस बात में सर हिलाया और तस्दीकी अंदाज में बोली, जी थानेदार साहब, आपसे पहले जो यहाँ थानेदार थे वो बहुत मुख्तलिफ और अजीब व गरीब थे। इनके नज़दीक ताकतवर और पहुँच वाले लोग सज़ा से मुबर्रा थे। इनका कानून हर इंसान के लिए मुख्तलिफ था। मैंने जब अपना मसला खरल साहब के सामने रखा तो उन्होंने मुझे पागल करार दे दिया। वो मेरी कानूनी मदद तो क्या करते, उन्होंने तो मेरी बात, मेरे मसले को तवज्जो से सुनना भी गवारा नहीं किया। मैं बेबस औरत सिवाय रोने धोने के और कुछ ना कर सकी। मैंने बगौर अपने सामने बैठी बकरियों वाली चाची का जायज़ा लिया। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात में मुझे कोई खोट नजर न आई। वो इन लम्हात में बेहद जज्बाती और रंजीदा हो रही थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मरियम बीबी, कानून किसी के बाप की जागीर नहीं जो बवक्ते ज़रूरत इसमें लचक और सख्ती पैदा कर ली जाए।
ये हर शाह व गदा और छोटे बड़े पर यकसां लागू होता है। कोई मजीद खरल या मलिक सफदर हयात थाना इंचार्ज की हैसियत से इसमें तरमीमों इजाफा नहीं कर सकते हैं। उसने मुतासिरकुन अंदाज में अपने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। मैंने नर्म लहजे में कहा, मरियम तुम बिला खौफ व ख़तर मुझे अपना मसला बता सकती हो। मैं तुम्हारे मसले में इंसाफ के तकाजे पूरे करने की कोशिश करूँगा। मुझसे पहले मौजा रखावाली के इस थाने में मजीद खरल बतौर थाना इंचार्ज तैनात था। मैंने खरल की बेतदालियों और बदउनवानियों के बहुत से किस्से सुन रखे थे। वो ताकत को सलाम करने और कमज़ोरी को बदनाम करने वाला थानेदार था। ऐसे किसी भी शख्स से कानून की बालादस्ती कायम करने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ऐसे अहलकार बल्कि ना अहलकार कानून के रखवाले नहीं हत्यारे होते हैं। मरियम चंद लम्हा तक सोचती हुई नज़रों से मुझे देखती रही और फिर बोली, थानेदार साहब, यहाँ रखावाली में पटवारी दोस्त मोहम्मद का बड़ा असर व रसूख है। मैं इसी की शिकायत लेकर आई हूँ। आपसे पहले मैंने थानेदार मजीद खरल से भी शिकायत की थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे पागल करार दे दिया। वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हुई तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम्हें पटवारी दोस्त मोहम्मद से किस किस्म की शिकायत है? जनाब, जब मेरा घरवाला जिंदा था तो इसका पटवारी का इससे बड़ा याराना था, उसने बताया। लेकिन शौकत अली के आंखें बंद करते ही सब कुछ बदल गया। पटवारी के रवैये से ऐसा लगता है कि जैसे ये हमें जानता ही ना हो। मैं और मेरा घर इसके लिए अजनबी हैं। इसके लिए तो ज़्यादा गमज़दा और अफसरदा होने की ज़रूरत ही नहीं मरियम। ये तो दुनिया का चलन और ज़माने का दस्तूर है, मैंने हमदर्दाना अंदाज में कहा। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम सिर्फ पटवारी दोस्त मोहम्मद की बेइतनाई का शिकवा करने आई हो? बेइतनाई नहीं जनाब, वो तलखी से बोली। बेरहमी और सफाकी कहें, इस जालिम इंसान ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। कैसी नाइंसाफ़ी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो जहरीले लहजे में बोली, पटवारी के बेटे जफर ने नरगिस को कत्ल कर दिया। मैं दुहाई देती रह गई। किसी ने मेरी फरियाद पर कान ही नहीं धरे, न पटवारी दोस्त मोहम्मद ने और न ही थानेदार मजीद खरल ने। मुझे पागल बुढ़िया करार देकर मामला दबा दिया गया। पटवारी ने अपनी ताकत और असर व रसूख इस्तेमाल करके अपने बेटे को साफ बचा लिया और मैं बेबस औरत रोती कुर्लाती रह गई। वो बात मुकम्मल करके खामोश हुई तो मैं सीधा होकर बैठ गया। इसकी बयान करता कहानी में अचानक एक नया मोड़ आ गया था। मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, ये नरगिस कौन है? नरगिस है नहीं बल्कि थी, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। मैं अपनी जवान जहान बेटी की बात कर रही हूँ थानेदार साहब, जिसे पटवारी के बेटे जफर ने कत्ल करके खेतों में फेंक दिया था। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, इस छोटे से गांव में इतना बड़ा वाकया हो गया और पुलिस ने उसका कोई नोटिस ही नहीं लिया। आपके आने से पहले तो यहाँ अंधेर मची हुई थी थानेदार साहब, वो उम्मीद भरी नजरों से मेरी जानिब देखते हुए बोली। कानून को ताकतवर लोगों ने खिलौना बना रखा था। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने एक बार फिर जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने सवाल किया, नरगिस के कत्ल का वाकया कितना अरसे पहले पेश आया था? यही कोई 4 सवा 4 माह पहले जनाब, मरियम ने जवाब दिया। और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बेटी के कत्ल में पटवारी के बेटे जफर ही का हाथ है? पक्का यकीन है थानेदार साहब, वो पुरवसूख अंदाज में बोली। मैंने पूछा, कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? मेरे हाथ में तो कोई सबूत नहीं, लेकिन मेरा दिल और दिमाग इस बात की गवाही देते हैं कि जफर के सिवा मेरी नरगिस का कातिल और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो मरियम, अदालत और कानून दिल या दिमाग की गवाही को नहीं मानते, वो ठोस सबूत मांगते हैं, वाकयाती शवाहिद का तकाजा करते हैं। वो मायूस हो गई और मदद तलब नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, अगर तुम्हें पक्का यकीन है कि पटवारी के बेटे जफर ने तुम्हारी बेटी नरगिस को मौत के घाट उतारा है, तो इस यकीन का कोई ना कोई तो सबब होगा। मैं कोई अमली कदम उठाने से पहले वो सबब जानना चाहता हूँ। आप नरगिस के कत्ल की तफ्तीश करें तो सबूत खुद ब खुद आपके सामने आते चले जाएंगे, वो मुस्तहकम लहजे में बोली। मैंने मरियम की जहनी सतह के पेश नज़र तसल्ली आमेज लहजे में कहा, ठीक है चाची, तुम मुतमईन होकर जाओ। मैं आज ही तुम्हारी बेटी के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश शुरू करता हूँ और इस हवाले से अगर तुम्हारी मदद की ज़रूरत पेश आई तो मैं तुम्हारे घर पर भी आऊँगा।
بہت بہت شکریہ جناب، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نرگس کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضرور پہنچائیں گے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ مریم کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں غور کرتا رہا۔ وہ مجھے معصوم اور سادہ تو لگی تھی، لیکن اس میں پاگلوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سابق تھانہ انچارج مجید کھرل نے اسے پاگل کیوں قرار دے دیا تھا۔ پٹواری کے بیٹے ظفر نے نرگس کا قتل کیا تھا یا نہیں، یہ تو ایک الگ معاملہ تھا، لیکن کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے تفتیش کا عمل ضروری تھا، جو کہ کیا ہی نہیں گیا، اور یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ پٹواری دوست محمد کا اثر و رسوخ اپنی جگہ، لیکن کسی فریادی کی رپورٹ پر قانونی کارروائی ہونا چاہیے تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ نرگس والے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں اس تھانے میں نیا تھا، لہٰذا رکھا والی کے ماضی سے زیادہ واقف بھی نہیں تھا۔ اعجاز کا تعلق اسی علاقے سے تھا اور وہ اس تھانے کا ایک مستعد اور فعال اہلکار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس سلسلے میں میری بھرپور مدد کرے گا۔ میں نے کانسٹیبل منظور کو اپنے پاس بلا کر اعجاز کو بھیجنے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اعجاز ابھی تھانے نہیں پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، اعجاز جیسے ہی تھانے پہنچے تم اسے میرے پاس بھیج دینا۔ اوکے ملک صاحب۔ کانسٹیبل نے مجھے سلوٹ کیا اور واپس چلا گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر مریم کے معاملے پر غور کرنے لگا۔ وہ اعجاز لگ بھگ 11 بجے تھانے میں پہنچا اور سیدھا میرے کمرے ہی میں چلا آیا۔ میں نے سلام دعا کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، اعجاز، کیا تم مریم کو جانتے ہو؟ آپ بکریوں والی چاچی کی بات کر رہے ہیں نا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں اسی مریم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جی ملک صاحب، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں بکریوں والی چاچی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر تم اس سے اچھی طرح واقف ہو تو پھر اس کا مسئلہ بھی تمہارے علم میں ہوگا۔ کون سا مسئلہ ملک صاحب؟ اس نے الجھن زدہ انداز سے مجھے دیکھا۔ میں نے بتایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کے پٹواری دوست محمد اور سابق تھانہ انچارج مجید کھرل سے بڑی شکایات رہی ہیں اسے۔ تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو اور مجید کھرل کے ساتھ بھی طویل عرصہ کام کر چکے ہو، لہٰذا اس معاملے پر تم سے بہتر انداز میں کوئی اور شخص روشنی نہیں ڈال سکتا۔ تم مجھے بتا سکتے ہو بکریوں والی چاچی کے ساتھ کون سے مسائل ہیں؟ ASI سے بات کرتے ہوئے میں نے دانستہ نرگس اور ظفر محمود کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے اشارے پر اعجاز کا ذہن کس طرف جاتا ہے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، بکریوں والی چاچی کا ذہنی توازن درست نہیں، یہ عجیب عجیب سی الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ معاملے کی نشاندہی کر دیں تو مجھے جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے ASI سے پوچھا، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ کوئی 4 ماہ پہلے مریم کی بیٹی نرگس کو قتل کر کے کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ نرگس کی موت کا ذمہ دار پٹواری دوست محمد کا بیٹا ظفر محمود ہے۔ وہ شکایت لے کر یہاں تھانے میں بھی آئی تھی، لیکن سابق تھانہ انچارج نے اس کی فریاد پر کان دھرنے کے بجائے اسے پاگل قرار دیتے ہوئے اس معاملے کو دبا دیا تھا۔ دوست محمد کے اثر و رسوخ نے اس کے بیٹے پر آنچ نہیں آنے دی۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں خاموش ہوا تو اعجاز حسین نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیتا ہوں، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا یہ ساری معلومات آپ کو بکریوں والی چاچی نے فراہم کی ہیں؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، وہ سب میرے پاس آئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، چاچی کی ذہنی کیفیت قابل بھروسہ نہیں۔ ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا، ٹھہریں، میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا ہوں۔ میں پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بکریوں والی چاچی کی بیٹی نرگس 4 ماہ پہلے نہیں بلکہ لگ بھگ 1 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اور اسے کسی نے قتل نہیں کیا تھا، اس نے خودکشی کی تھی۔ ایک صبح وہ اپنے بستر پر مردہ پائی گئی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے کلائیوں کی رگیں کاٹ ڈالی تھیں۔ اس کے بدن سے خارج ہونے والے تیز رفتار خون نے پورے بستر کو لہو لہان کر دیا تھا، اور جہاں تک چاچی کی شکایت اور کھرل صاحب کی عدم توجہی کا تعلق ہے تو یہ بالکل الگ معاملہ تھا۔
अलग मामला? क्या मतलब? वो सांस लेने के लिए रुका तो मैंने फौरन सवाल दाग दिया। एएसआई ने जवाब दिया, मलिक साहब, 4 सवा 4 माह पहले चाची जो शिकायत लेकर खरर साहब के पास आई थी, इस मामले का नरगिस से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये तो तुम बड़ी अजीब बात कर रहे हो। मैंने उलझनज़दा नज़र से उसे देखा। चाची ने तो मुझे बताया है कि वो नरगिस के कत्ल के सिलसिले में फरियाद लेकर साबिक थाना इंचार्ज के पास आई थी। उसका दावा है कि पटवारी दोस्त मोहम्मद के बेटे जफर महमूद ने उसकी बेटी नरगिस को कत्ल करके उसकी लाश खेतों में फेंक दी थी, लेकिन थानेदार ने इसकी बात का यकीन नहीं किया और जफर को साफ छोड़ दिया। मैंने बात नामुकम्मल छोड़कर एएसआई को सवालिया नजरों से देखा तो उसने तासुब से गर्दन हिलाते हुए बताया, जनाब, मैंने कहा है ना कि बकरियों वाली चाची का जहनी तवाजुन ठीक नहीं। नरगिस की खुदकुशी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी जहाँ तक खेतों में किसी की लाश मिलने का ताल्लुक है तो ये किस्सा तो बड़ा मजाका खेज और दिलचस्प है। सुनेंगे तो आपको चाची की जहनी हालत का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि खरल साहब ने चाची की शिकायत पर कोई कार्रवाई ही न की हो। खरल साहब ने मुझे जाय वकुआ का जायजा लेने के लिए रवाना किया था। मैं चाची मरियम के हमरा उस खेत में पहुंचा जहां चाची के बयान के मुताबिक सफन ने नरगिस की लाश फेंकी थी, लेकिन वहां की सूरत हाल ने पहले तो मुझे कहकहा लगाने पर मजबूर किया और पादसा मुझे चाची की हिमाकत पर शदीद गुस्सा आया। क्यों? मैंने आंखें सुकेड़ कर उसकी तरफ देखा। तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया था? क्या नरगिस की लाश खेतों में मौजूद नहीं थी? हरगिज नहीं मलिक साहब। उसने बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, फिर? वो बोला, जनाब, वहां खेतों में मुझे एक बकरी मुर्दा हालत में पड़ी नजर आई थी। किसी शख्स ने बकरी की गर्दन काट कर उसे खेतों में फेंक दिया था। ये सच है कि वो बकरी चाची मरियम की मिल्कियत थी, लेकिन वो हरगिज हरगिज नरगिस नहीं थी। मैंने शक्सदा नजरों से चाची का जायजा लिया तो वो गुलूगीर आवाज में एहतजाज करने लगी। मुझे पता है आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया, लेकिन मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। ये मेरी नरगिस है, मेरी प्यारी बेटी, जिसे पटवारी के जालिम बेटे ने कत्ल करके यहाँ फेंक दिया है। मैं थानेदार के सामने भी यही बयान दूंगी और कचहरी में जाकर भी यही दुहाई दूंगी। ऐसा ही खामोश हुआ तो मैंने गंभीर लहजे में उससे दरियाफ्त किया, ये तो खासी तशवीशनाक सूरत हाल है। फिर तुमने क्या किया? जनाब, करना क्या था? मैं खेतों से वापस थाने आ गया, एएसआई ने थके हुए लहजे में कहा, और मैंने खरल साहब को सूरत हाल से आगाह किया। मेरे साथी चाची मरियम भी थाने पहुंच गई। उसने वावेला मचा दिया। उसकी जबान पर सिर्फ यही था कि पटवारी दोस्त मोहम्मद के बेटे जफर महमूद ने उसकी बेटी नरगिस को कत्ल कर दिया है और वो बार बार खरल साहब से मुतालबा कर रही थी कि जफर को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया जाए। वो अपनी बेटी के कातिल को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना चाहती है, लेकिन जाहिर है इसके मुतालबे पर अमल करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा खरल साहब ने कोई संजीदा कार्रवाई न करते हुए ये मामला दबा दिया। जब खरल साहब ने चाची का मुतालबा पूरा नहीं किया तो उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि थानेदार ने पटवारी के असर से मरूब होकर ये मामला दबा दिया है। यहाँ गरीब और कमजोरों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, वगैरह वगैरह। वो मुझसे भी इसी हवाले से मिली थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मुझे तो इसमें कोई पागलों वाली अलामत नजर नहीं आई, मगर जो हालात तुमने बयान किए हैं वो तशवीशनाक और काबिल गौर हैं। एएसआई ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, वो बज़ाहिर पागल दिखाई नहीं देती, लेकिन बकरियों वाले मामले में उसने जिस रवैये का मुजाहरा किया है, इसे आप क्या नाम देंगे? क्या वो बकरी चाची की बेटी नरगिस हो सकती है? वो बकरी क्या, कोई भी बकरी उसकी बेटी नरगिस नहीं हो सकती, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन इस नुक्ते पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि चाची मरियम अपने मौक़िफ़ पर इतनी सख्ती से क्यों अभी तक जमी हुई है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद कहा, मरियम के इस फ़ेल के पीछे कोई न कोई नफ्सियाती पेच ज़रूर छुपा हुआ है। अगर हम इस पेच को तलाश करने में कामयाब हो जाएं तो ये मसला हल किया जा सकता है। बस हमदर्दाना अंदाज में थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। एएसआई ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मेरे ख्याल में चाची की ज़हनी कैफियत का सबब उसकी अकलौती बेटी नरगिस की अलमनाक मौत है। शौहर के इंतकाल के बाद वही उसकी तवज्जो का मरकज़ और महवर थी। इसकी खुदकुशी के बाद उसने बकरियां पाल ली हैं और अलल ऐलान इन्हें अपनी बेटियां कहती है। वो सांस लेने के लिए थमा और फिर कहा,
میرے خیال میں وہ اس بکری کو نرگس سمجھنے لگی تھی جو مردہ حالت میں کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ نرگس کی موت نے چاچی کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ تم ذہین، سمجھدار اور تجربے کار پولیس آفیسر ہو۔ ایس آئی کے خاموش ہونے پر میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے حالات و واقعات کی روشنی میں چاچی مریم کی ذہنی کیفیت کا بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ سارے حالات جاننے کے بعد میں بھی انہی خطوطوں پر سوچ رہا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود بھی میرے ذہن میں ایک بات کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ اس نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں نے بتایا، وہ ہے نرگس۔ میرا مطلب ہے کہ اپنی بکری کی موت کا ذمہ دار وہ پٹواری کے بیٹے ظفر محمود کو کیوں ٹھہرا رہی ہے؟ ہاں واقعی، وہ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ واقعی قابل غور نکتہ ہے۔ میں نے کہا، اس گاؤں میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اس کا اشارہ پٹواری کے بیٹے کی ہی جانب کیوں ہے؟ کہیں اس طرح وہ پولیس کو کسی سنسنی خیز امر کی جانب متوجہ تو نہیں کرنا چاہتی؟ مثلاً کون سا سنسنی خیز امر؟ ایس آئی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ ہلاک ہونے والی بکری کو اپنی بیٹی نرگس سمجھ رہی ہے؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نرگس کی خودکشی والے واقعے میں کسی نہ کسی حوالے سے ظفر محمود یا پٹواری دوست محمد کا کوئی ہاتھ رہا ہو اور چاچی اس وقت ان باپ بیٹے کے خلاف کچھ نہ کہہ سکی ہو؟ جناب، وہ تو سیدھی سیدھی خودکشی کی واردات تھی، ایس آئی نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اگر پٹواری یا اس کے بیٹے کے حوالے سے ایسی کوئی بات تھی تو اسے اسی وقت بولنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت کیوں خاموش رہی تھی؟ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، میں نے پرعزم انداز میں کہا۔ سر دست ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت پٹواری اور اس کے بیٹے کے خلاف بول رہی ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں اپنی تفتیش کو آگے بڑھانا ہے۔ جس کام کی کھرر صاحب کو توفیق نہیں ہوئی وہ میں پہلی فرصت میں کروں گا، اور اس مشن میں تم پوری طرح میرا ساتھ دو گے اعجاز حسین۔ آپ مجھے ہر مرحلے پر اپنے ساتھ پائیں گے ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے یہی توقع رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، بتائیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میں نے پرخیال انداز میں اس کے الفاظ کو دہرایا اور پھر کہا، یہ میں تمہیں رات تک بتا دوں گا۔ کل صبح سے ہم اس مشن پر کام شروع کر دیں گے۔ فی الحال مجھے 2-3 اہم سوالات کے جوابات چاہیے۔ جی ملک صاحب، پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، مریم کے شوہر کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، لگ بھگ 5 سال۔ اعجاز، میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ کسی زمانے میں پٹواری دوست محمد اور مریم کے شوہر کے درمیان اچھا خاصا یارانہ تھا، لیکن جیسے ہی مریم کے خاوند کا انتقال ہوا پٹواری نے ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، یہ بات سچ ہے کہ دوست محمد اور چاچی کے شوہر شوکت علی کے بیچ اچھے تعلقات تھے اور دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شوکت کے انتقال کے بعد پٹواری نے مریم کے گھر میں آمد و رفت ختم کر دی تھی، مگر اس میں مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ میں نے خاص اور عام کی بحث چھیڑے بنا اعجاز سے سوال کیا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جن دنوں میں پٹواری دوست محمد شوکت علی کے گھر جایا کرتا تھا، کیا انہی دنوں اس کا بیٹا ظفر محمود بھی ادھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا؟ جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے تو کبھی ظفر محمود کو شوکت علی کے گھر میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے نہیں دیکھا، اعجاز نے سادہ سے لہجے میں بتایا، لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ ظفر کا اس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ میں نے ہنکارا بھرا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ جاتے جاتے وہ پلٹا اور اس نے کہا، لیکن وہ دن میں تو آپ نے کہا تھا نا کہ، وہ یاد دہانی کرانے والے انداز میں بولا، رات کو مریم بی بی والے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہاں ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑی فرما برداری سے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ میں نے 15-20 منٹ میں اسے اپنی پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سمجھنے والے انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتا رہا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ میں الصبح اٹھنے کا عادی ہوں۔ زندگی میں شاید ہی کبھی میں نماز فجر سے محروم ہوا ہوں۔ اس روز بھی میں نے خاصا تگڑا ناشتہ کیا اور اپنے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ وہ نومبر کا مہینہ تھا۔
اور मौसम में अच्छी खासी खुनकी उतर आई थी। मैं थाने से निकलकर मौजा रखा वाली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। मेरा थाना गांव से चंद गज हटकर एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था और यहाँ से एक हमवार पगडंडी सीधी गांव तक जाती थी। मैं इसी पगडंडी पर चलते हुए बकरियों वाली चाची के घर की तरफ बढ़ रहा था। रात को एएसआई एजाज हुसैन से मैंने इसके घर की लोकेशन अच्छी तरह समझ ली थी। मैं इस वक्त सादा लिबास में था। गांव के अंदर दाखिल होने के बाद मैं मतलूबा गली में पहुंचा, फिर मदीना मस्जिद से मुल्हिक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक के जवाब में अंदर से मरियम की आवाज़ उभरी। पता नहीं ये सुबह सुबह कौन आ गया। इस इस्तफसार के साथ चलते हुए कदमों की आवाज़ भी सुनाई दी। यकीनन वो दरवाज़ा खोलने इधर ही आ रही थी। मरियम ने दरवाज़ा खोलने से पहले बाआवाज़ बुलंद पूछा, कौन है? मैंने खकार कर गला साफ किया और कहा, चाची ये मैं हूँ, मलिक सफदर हयात, इस इलाके का थाना इंचार्ज। ओह, थानेदार साहब आए हैं। इसकी तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी और उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो मैं मुस्कुराया। उसने गली में दाएं बाएं देखा और उलझन ज़दा अंदाज में बोली, थानेदार साहब इतनी सुबह और वो भी सादा लिबास में, खैरियत तो है ना? अभी तक तो सब खैरियत ही है, मैंने सादा से लहजे में कहा। सुबह की सैर के लिए निकला था, इधर से गुजरा तो सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं, इसीलिए तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूँ। सो बिस्मिल्लाह जी, वो जल्दी से बोली, आए अंदर आ जाएं। मैं इसके घर के अंदर दाखिल हो गया। वो एक सादा सा देहाती मकान था। घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे पहलू ब पहलू बने हुए थे, जिनके आगे एक तवील बरामदा था और इसके बाद वसी और इस सहन जो बरामदे से शुरू होकर बैरूनी दरवाजे वाली दीवार तक चला गया था। इसी सहन में चंद सायादार दरख्त भी नजर आ रहे थे। एक दीवार के साथ भूरी भैंस खड़ी थी। उसके करीबी 2 बकरियां खूंटों से बंधी हुई थीं। मैं सहन पर एक सरसरी सी निगाह डालकर चाची के साथ बरामदे में आ गया। इसने मुझे वहां बिछी एक चारपाई पर बिठा दिया और खुद बरामदे के कोने की तरफ बढ़ गई। बरामदे के इस हिस्से में चूल्हा रोशन था और इस पे एक छोटी सी देगची रखी दिखाई दे रही थी, जिसका साफ मतलब यही था कि मरियम कुछ पका रही थी। वो अचानक उठी और एक प्लेट में पापे और प्याले में चाय लेकर सीधी मेरे पास आई और एक तिपाई को चारपाई के साथ जोड़कर दोनों चीज़ें उस पर रख दी। मैंने हैरत भरी नज़र से उसे देखा और कहा, ये क्या है मरियम? उसने कहा, आप मेरे घर पहली मर्तबा आए हैं, मैं आपको नाश्ता कराए बगैर नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैं तो नाश्ता करके आया हूँ। कुछ भी हो, ये कैसे हो सकता है? इस मर्तबा उसने मेरी बात ही काट दी। आप पहली मर्तबा मेरे घर आएँ और कुछ खाए पिए बगैर ही चले जाएं। मैंने इसके खुलूस और इखलाकी ज़िद के सामने जुज़वी तौर पर हथियार फेंक कर सिर्फ चाय के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अभी तक वो अपने किसी भी तौर तरीके से मुझे ज़हनी मरीज़ा या खिसकी हुई महसूस नहीं हुई थी। इसकी नफ्सियाती सेहत के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा मैं उसी वक्त कायम कर सकता था जब मैं एएसआई से हासिल करता मालूमात की रोशनी में मरियम से तफसीली गुफ्तगू करता। हमारे दरमियान हल्की फुल्की बातों से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। इसने गहरी संजीदगी से पूछा, थानेदार साहब, आपने नरगिस के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश तो शुरू कर दी होगी, है ना? वो मेरे सामने एक मूड़े पर जमकर बैठ गई थी। बिल्कुल शुरू कर दी है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। तुमसे ये मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी है। उसने बड़ी गहरी नज़रों से मेरी आंखों में देखा और सवाल किया, इब्तिदाई तफ्तीश में कोई अहम बात सामने आई है? बहुत सारी अहम बातें सामने आई हैं, लेकिन क्या थानेदार साहब? उसने बेताब से लहजे में पूछा। मैंने ठहरी हुई आवाज़ में कहा, देखो मरियम बीबी, अब मैं तुमसे जो कुछ भी कहने वाला हूँ उसको सुनकर तुम खफा ना होना। ये मेरे ज़ाती ख्याल नहीं है, बल्कि गांव के अक्सर लोगों की तुम्हारे बारे में मुतफ़क्का राय है। तुम जानती हो, मुझे इस थाने में तैनात हुए अभी जुमा 8 दिन गुजरे हैं। मेरी मालूमात का ज़रिया यही लोग हैं। फ़िलहाल मैं लम्हे भर को रुका और फिर कहा, फ़िलहाल, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी मुमकिन है कि हालात पलटा खाएं और सब कुछ बदल जाए। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात नागवार गुजरे तो इस पर गुस्सा दिखाने के बजाय ठंडे दिल से गौर करना। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मैं कोई पागल तो नहीं हूँ जो आपकी नीयत पर शक करूँ। आप तो बड़े भले और बीबे थानेदार हैं, जो भी कहना हो बिला झिझक कहें।
میں اس گاؤں کے لوگوں اور ان کے کرتوت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مریم کے آخری 2 جملوں نے مجھے خاصا اخلاقی حوصلہ دیا اور میں اس سے بعض ناقابل برداشت باتیں بھی کرنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ میں نے تشکر آمیز لہجے میں اس سے کہا، مریم، یہ تو تمہارا اعلیٰ ظرف ہے جو تم مجھ پر اتنا اعتبار کر رہی ہو۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں کہ وہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے تشویش بھری نظروں سے سین کی جانب دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی، 1 منٹ تھانے دار صاحب، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ برآمدے سے نکل کر صحن میں گئی اور پھر اس کا رخ بھوری بھینس کی جانب ہو گیا۔ میں بڑی توجہ سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بھینس اور بکریوں کے پاس پہنچی، ان کے سامنے موجود کنڈلیوں اور ان کے اندر پڑے چارے کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کی اور واپس میرے پاس آ گئی۔ موڑی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں کہا، یہ بھوری میری سلمیٰ اور کیسرا کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہے۔ میں نے چونک کر مریم کو دیکھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر بھینس اور بکریوں کے پاس گئی تھی۔ اس کے جملے میں موجود بھوری سے اگر بھینس مراد لی جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ سلمیٰ اور کیسرا سے اس کی مراد وہ 2 بکریاں تھیں جو بھینس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ مریم کو بکریوں والی چاچی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اس نے بڑی محبت اور چاہ سے چند بکریاں پالی ہوئی تھیں۔ ان لمحات میں ASI اعجاز حسین سے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ تازہ ہوا کے جھونکے کے مانند میرے ذہن میں مہک رہا تھا۔ مریم کے اس جملے نے مجھے ذہنی طور پر اور بھی الجھا دیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مریم کے نزدیک کھیتوں میں مردہ پائی جانے والی بکری اس کی بیٹی نرگس تھی تو پھر یہ کیسرا اور سلمیٰ 2 بکریاں اس کی کیا لگتی تھیں؟ میری معلومات کے مطابق مریم اور مرحوم شوکت علی کی صرف ایک ہی اولاد تھی، یعنی ان کی بیٹی نرگس۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مریم نے پڑپڑانے والے انداز میں کہا، سمندر ہو یا جنگل ہو یا اور کوئی آبادی، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک اصول ہی کار فرما نظر آتا ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، طاقتور کمزور کو کچل ڈالتا ہے۔ اب آپ اس بھوری کو ہی دیکھ لیں۔ میں نے اس کی ہدایت کے عین مطابق صحن میں بندھی بھوری بھینس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے چاچی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بھوری سلمیٰ اور کیسرا سے طاقت، توانائی اور قد کاٹ میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہ اکثر و بیشتر ان کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے۔ وہ اپنی کنڈلی سے کم کھاتی ہے اور کیسرا اور سلمیٰ کی کنڈلی میں زیادہ منہ مارتی ہے۔ میں یہی دیکھنے گئی تھی۔ میں یکٹک خاموش نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس نے صحن کی جانب سے توجہ ہٹائی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، آپ مجھے اپنی تفتیش کے حوالے سے کچھ بتانے والے تھے۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مریم، کل صبح تم نے مجھے بتایا تھا کہ 4 ماہ پہلے پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود نے تمہاری بیٹی نرگس کو قتل کر کے اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی۔ ایک بات تو تم بھی تسلیم کرو گی کہ کوئی کسی کو بلا وجہ موت کے گھاٹ نہیں اتارتا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظفر محمود کی نرگس سے کیا دشمنی تھی؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما دی اور ابھرنے والے تاثرات کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جواب دینے سے پہلے اس کی آنکھوں اور چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی ہو کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ تاہم اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور مضبوط لہجے میں بولی، بعض لوگ جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور بعض کو انسانوں کے شکار کا شوق ہوتا ہے۔ یہ دونوں طبقے شکاری کہلاتے ہیں۔ جانوروں کا شکار کرنے والے کو قدر اور بہادری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جو لوگ انسانوں کا شکار کرتے ہیں وہ ظالم اور قاتل کہلاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ طاقتور اور بااختیار ہیں تو کوئی ان کے خلاف زبان کھولنے کی جرات نہیں کرتا، اور وہ لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر قانون کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے ہیں، جیسا کہ نرگس کے قتل کے معاملے میں پٹواری دوست محمد نے کیا۔ اب میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، ظالم لوگ بغیر کسی دشمنی کے محض اپنے شوق کی خاطر بھی کسی انسان کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتے۔ جب تم نے مجھے اپنی بیٹی نرگس کے قتل کے بارے میں بتایا تو مجھے اس المناک واقعے کا سن کر بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ اسی روز شام کو میں نے قبرستان جا کر نرگس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا سوچا۔ میں نے تھانے کے عملے سے نرگس کی قبر کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتا دیا گیا کہ مذکورہ قبر قبرستان کے کس حصے میں واقع ہے۔ میں سیدھا وہاں گیا اور جب میں نے نرگس کی قبر کی حالت دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آیا۔
اتنا کہہ کر میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور سوالیہ نظر سے مریم کی کیفیت کا جائزہ لینے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہوا، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اصولی طور پر میرے خاموش ہوتے ہی اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں نے نرگس کی قبر پر ایسا کیا دیکھ لیا جس نے مجھے اچنبھے میں مبتلا کر دیا، لیکن اس کے بجائے وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ جب وہ خاموش رہی تو میں نے کہا، مریم بی بی، تمہیں پتہ ہے میں نے نرگس کی قبر پر کیا دیکھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میں نے نرگس کی قبر پر لگی تختی دیکھی تو چونک اٹھا۔ مذکورہ تختی کے مطابق نرگس بنت شوکت علی کا انتقال لگ بھگ 1 سال پہلے ہوا تھا۔ قبر کی حالت بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ 4 سوا 4 ماہ پہلے نہیں بنائی گئی۔ یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر گیند کو اس کی کورٹ میں پھینک دیا۔ مریم بی بی کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار پیدا ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اچانک پھٹ پڑے گی، لیکن وہ ایک جھٹکے سے موڑے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، نرگس میری بیٹی تھی، آپ کو اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جانا ہی تھا تو مجھ سے کہا ہوتا، میں آپ کو خود اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ مجھ سے زیادہ اس کی قبر اور تاریخ وفات کو اور کون جان سکتا ہے؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے ابھی نرگس کی قبر پر لے چلو۔ تو میں اور کیا کرنے جا رہی ہوں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری نرگس کس قبر میں دفن ہے اور وہ کتنا عرصہ پہلے موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ بات ختم کرتے ہی وہ حرکت میں آ گئی۔ میں نے تو اپنی دانش میں یہی سمجھا تھا کہ وہ صحن کو عبور کر کے بیرونی دروازے کی سمت بڑھے گی، لیکن وہ نپے تلے قدموں کے ساتھ برآمدے کے دوسرے کونے کی جانب بڑھنے لگی۔ میں نے برآمدے کے اس کونے کو پہلے تنقیدی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، اب جو ادھر دھیان دیا تو وہاں مجھے ایک پردہ سا تنا ہوا دکھائی دیا۔ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک کوئی ڈوری باندھ کر اس کی مدد سے ایک پردہ لٹکایا گیا تھا جو برآمدے کے مذکورہ کونے کو مکمل طور پر کور کیے ہوئے تھا۔ میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے مذکورہ پردے کے قریب پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پردے کو ایک جانب ہٹا کر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھ لیں تھانے دار صاحب، یہ ہے میری نرگس کی قبر۔ میں نے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ پردے کے پیچھے برآمدے کے اس کونے میں کچے فرش پر ایک چھوٹی سی قبر بنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سائز کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ 5، 6 یا زیادہ سے زیادہ 8 سال کے کسی بچے کی قبر ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مذکورہ قبر کے سرانے ایک تختی بھی نصب تھی جس کے مطابق وہاں دفن ہونے والی کا نام نرگس بنت شوکت علی تھا اور تاریخ وفات 4 سوا 4 ماہ پہلے کی تھی۔ میں نے قبر کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد مریم بی بی کی طرف دیکھا اور کہا، تو یہ ہے تمہاری نرگس کی قبر جسے 4 ماہ پہلے پٹواری کے بیٹے ظفر نے قتل کر کے ادھر کھیتوں میں پھینک دیا تھا؟ جی، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا اور پوچھا، میں پردہ کھینچ دوں یا آپ اور کچھ بھی دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں، مجھے کچھ اور نہیں دیکھنا۔ اس نے پردہ دوبارہ کھینچ کر کونے کو خفیہ بنا دیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر وہیں آ بیٹھے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئے تھے۔ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تھانے دار صاحب، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میری نرگس کتنا عرصہ پہلے فوت ہوئی تھی۔ میں نے زبان سے کوئی جواب دینے کی بجائے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ بات سمجھنے میں مجھے قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ مریم نے 4 ماہ پہلے ہلاک ہونے والی بکری کو اپنے گھر کے برآمدے کے کونے میں دفن کر رکھا تھا۔ بہرحال مریم کا یہ نفسیاتی جذباتی اقدام نرگس سے اس کی شدید محبت کا مظہر تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ ذہنی طور پر نارمل عورت نہیں تھی۔ اس کے حوالے سے گاؤں والوں کا رویہ اب بے سبب نہیں رہا تھا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ سابق تھانہ انچارج نے اس کی فریاد اور دہائی کو دروغ اعتنا کیوں نہیں جانا تھا۔ یہ سارے حقائق، سارے دلائل اور سارے واقعات اپنی جگہ درست صحیح، لیکن میرے ذہن کو صرف ایک سوال کا جواب درکار تھا اور وہ چپتا ہوا سوال یہ تھا کہ مریم بی بی اپنی بیٹی نرگس یا اپنی بکری نرگس کی موت کا ذمہ دار پٹواری دوست محمد کے بیٹے مظفر محمود کو کیوں ٹھہرا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹا یا ان میں سے کوئی ایک کسی نہ کسی حوالے سے نرگس کی موت کے معاملے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور ملوث تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مریم بی بی سے فارغ ہونے کے بعد میں آج دن میں
किसी वक्त इन दोनों से जरूर मिलूंगा। शायद इस उलझी हुई डोर का कोई सुलझा हुआ सिरा हाथ आ जाए। मैंने अपने सामने बैठी हुई इस दुखी औरत को मुखातिब करते हुए हमदर्दी भरे लहजे में पूछा, मरियम, अगर तुम्हारी बेटी नरगिस यहाँ दफन है तो फिर उधर कब्रिस्तान में उस नाम और बल्दिया से किसकी कब्र है? इसका चेहरा मुतगय्यर हो गया, लेकिन किसी बरहमी का इजहार करने के बजाय उसने इंतहाई लाताल्लुकी से कहा, थानेदार साहब, मैं सिर्फ अपनी नरगिस और उसकी कब्र को जानती हूँ और वो मैंने आपको दिखा दी है। उधर कब्रिस्तान में कौन दफन है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस उसके कतई अंदाज के बावजूद भी मैंने इसरार करते हुए कहा कि इसी कब्रिस्तान में तुम्हारा शौहर शौकत अली भी दफन है, जिसका 5 साल पहले इंतकाल हुआ था, और नरगिस की कब्र शौकत अली की कब्र के बिल्कुल पहलू में बनी हुई है। कब्रिस्तान में दफन किसी भी शख्स से मुझे कोई मतलब नहीं। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही किते कलामी करते हुए जारिहाना लहजे में बोली, ठीक है मरियम, मैंने माहौल में दर आने वाली कशीदगी ख़त्म करने की गर्ज से धीरज से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरे जहन का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। उसने चौंक कर उलझनज़दा नज़रों से मुझे देखा और बोली, क्या मतलब जी? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए खामखा ही फिक्रमंद हो रहा था, मैंने संजीदा लहजे में कहा। इस बात ने मुझे मुतमईन कर दिया है कि तुम इस घर में सलमा, कैसर और नरगिस की यादों के साथ खुश हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि ये सलमा और कैसरा कौन है, क्योंकि जाहिर है ये तुम्हारा खालिस ज़ाती मामला है। मेरा हरबा 101% कारगर रहा। वो इज़्तिरारी लहजे में तुरंत बोली, आप ज़रूर पूछे जी, और अगर आप नहीं भी पूछेंगे तो भी मैं आपको सलमा और कैसरा के बारे में ज़रूर बताऊंगी। वो देखें, उसने सैन में भूरी भैंस के साथ बंधी हुई बकरियों की जानिब इशारा किया और मुझे बताने लगी, वो कैसरा है और वो सलमा है, और ये दोनों मेरी नरगिस से छोटी बेटियां हैं, और नरगिस उधर बरामदे के कोने में दफन है। मैंने गंभीर लहजे में कहा, जी हाँ, मैंने आपको उसकी कब्र दिखाई है ना? वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं गहरी सोच में डूब गया। इसकी कैफियत देखकर मुझे इन लम्हात में उस पर बड़ा तरस आया। वो एहसास महरूमी के हाथों बड़ी अजीब सी जज्बाती और नफ्सियाती कशमकश बाल्फाज दीगर ज़हनी कसम पुरसी का शिकार थी। नरगिस की मौत ने उसके हवास को बड़े जालिमाना अंदाज में मुतासिर किया था। थानेदार साहब, आप इस तरह खामोश क्यों बैठे हैं? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए। ऐसी कोई बात नहीं मरियम, मैंने उसका माजरत खाना जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। मैं दरअसल सलमा और कैसरा के बारे में सोच रहा था। वो सैन में बंधी बकरियों की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोली, आप इनके बारे में क्या सोच रहे थे? यही कि मैंने तो तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी के बारे में सुना था, जिसका नाम नरगिस था, मैंने बड़े रसान से जवाब दिया। फिर ये सलमा और कैसरा? मैंने दानिस्ता सवालिया अंदाज में बात अधूरी छोड़ी तो वो समझाने वाले अंदाज में बोली, थानेदार साहब, यहाँ के लोगों ने आपको अधूरी मालूमात दी हैं। सलमा और कैसरा नरगिस से छोटी हैं, और मैं नरगिस को तो चूंकि वापस ला नहीं सकती, इसलिए इन्हीं दोनों के सहारे जिंदा हूँ। आपसे मैं एक मरतबा फिर मिन्नत करती हूँ कि नरगिस के कातिल को ज़रूर कानून की गिरफ्त में लाएं। जब तक जफर महमूद अपने हकीकी अंजाम को नहीं पहुँचेगा, नरगिस की रूह को करार नहीं आएगा, और जब तक नरगिस की रूह बेचैन रहेगी, मैं तड़पती रहूंगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? आखिरी जुमला मरियम ने बहुत उम्मीद और आस से अदा किया था, लिहाजा मैंने गहरी संजीदगी से उस बात में गर्दन हिला दी। मुझे यकीन है, वो पुरजोश अंदाज में बोली, आप बहुत जल्द नरगिस के कातिल को गिरफ्तार करके सजा दिलवाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रही ना? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मरियम, मैं पूरी तनदही से इस केस की गुमशुदा कड़ियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब, बताएं इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने इसकी नफ्सियात और जहनी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए मोहतात अंदाज में इसे कुरेदना शुरू किया। देखो, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाना, मैं तो इस इलाके में बिल्कुल नया हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया है, मैं इसकी तस्दीक या तरदीद के लिए तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली, जी मैं समझ रही हूँ, आप बताएं यहाँ के लोग मेरे बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं? मैंने कहा, यहाँ के अक्सर लोगों को तुम्हारी जहनी सेहत पर शुबा है। इनके अपने दिमाग खराब हुए हैं जो वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वो बेपरवाही से बोली।
میں نے اسی احتیاط کے ساتھ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نرگس نے کوئی 1 سال پہلے خودکشی کی تھی اور اس کی قبر۔ بکواس کرتے ہیں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تڑک کر بولی، خودکشی تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ ہو جس کا مداوع کرنا ممکن نہ ہو۔ آپ بتائیں تھانے دار صاحب، میری نرگس کی زندگی میں کون سا ایسا دکھ تھا؟ بتائیں۔ اس کا بھڑک کر مجھ سے بے ساختہ استفسار کرنا اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ نرگس کی زندگی میں واقعی کوئی ایسا دکھ تھا جس کا مداوع ممکن نہ ہو، جبھی وہ خودکشی پر مجبور ہوئی تھی۔ مریم، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے۔ تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو وہ غلط نہیں ہے۔ میں تو تمہیں لوگوں کے خیالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ جب دماغ میں فطور بھرا ہو تو وہاں ایسے ہی الٹے سیدھے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، تم نے کل تھانے میں مجھے بتایا تھا کہ کسی زمانے میں تمہارے شوہر اور پٹواری دوست محمد کے درمیان دوستانہ مراسم تھے۔ میں نے مریم سے کہا، اور دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، لیکن شوکت علی کے انتقال کے بعد پٹواری نے آنکھیں پھیر لیں۔ ہاں، میں نے بتایا تھا، لیکن اب اس ذکر کا کیا فائدہ؟ وہ سرسری انداز میں بولی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اس موضوع سے دانستہ کترانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں یہ سوال کرنا نہیں بھولا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ پٹواری کے علاوہ اس کے بیٹے ظفر کا بھی تمہارے گھر میں آنا جانا تھا۔ ظفر کے ذکر پر اس نے برا سا منہ بنایا اور ایک لمحے کو ناگوار خاموشی کے بعد اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ اس شیطان ظفر کو میرے گھر کے ساتھ نتھی نہیں کریں تو اچھا ہے۔ وہ میری نرگس کا قاتل ہے۔ میں اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اس موضوع سے دانستہ کترانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں یہ سوال کرنا نہیں بھولا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ پٹواری کے علاوہ اس کے بیٹے ظفر کا بھی تمہارے گھر میں آنا جانا تھا۔ ظفر کے ذکر پر اس نے برا سا منہ بنایا اور ایک لمحے کے بعد بولی، تھانے دار صاحب، آپ اس شیطان ظفر کو میرے گھر کے ساتھ نتھی نہیں کریں تو اچھا ہے۔ وہ میری نرگس کا قاتل ہے۔ میں اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اس کا یہ اعتراض اس شک کی مضبوط بنیاد رکھتا تھا کہ ظفر کا کسی نہ کسی حوالے سے اس گھر سے کوئی تعلق ضرور تھا، اور میرے اندازے کے عین مطابق یہ تعلق نرگس کے سلسلے میں ہو سکتا تھا۔ مریم کے رویے نے میرے دماغ میں سنسنی سی بھر دی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں ظفر محمود سے شدید نفرت ہے اور تمہارے خیال میں وہ نرگس کا قاتل ہے، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ اس نے زخمی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، جب شوکت علی حیات تھا تو پٹواری دوست محمد ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا اور اس کا مردود بیٹا بھی چکر لگا لیا کرتا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب مزید کسی سوال و جواب کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کنپٹیوں کو سہلانے لگتی تھی۔ اس کی حرکات سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو۔ میں نے اس کا اچھا خاصا انٹرویو کر ڈالا تھا اور آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اگر میں اس پر زیادہ زور ڈالتا تو وہ زچ ہو کر تعاون سے ہاتھ کھینچ سکتی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کا مجھ پر سے اعتماد بھی اٹھ جاتا۔ میں ایک لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے غیر محسوس انداز میں اس سے اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ باقی کام ASI کی رپورٹ کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا۔ میں نے موجودہ حالات کے پیش نظر اعجاز حسین کے ذمے ایک اہم کام لگایا تھا جو اس نے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے انجام دینا تھا۔ مجھے امید تھی ASI کی تحقیق کے بعد مجھے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے اور مریم اور اس کی بیٹی نرگس والا معاملہ چٹکی بجاتے میں حل ہو جاتا۔ اسی خوش آئند سوچ کے ساتھ میں اٹھ کھڑا ہوا اور مریم سے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ تم نے بڑا تعاون کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی تعاون کرتی رہو گی۔ وہ بھی میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو مجھ سے پوچھیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ نے ان کی باتوں پر توجہ دی تو راہ سے بھٹک جائیں گے۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، ٹھیک ہے مریم، میں تمہارے مشورے کو ذہن میں رکھوں گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور بیرونی دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ میں جب تھانے پہنچا تو وہاں خاصی ہلچل دکھائی دی۔ یہ تشویش بھری حرکات میرے اچانک غائب ہونے کے سبب سے تھیں۔ میں صبح اپنے کوارٹر سے نکل کر مریم کی طرف چلا گیا تھا اور مجھے وہاں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا۔ میں چونکہ اس تھانے میں نیا تھا،
لہٰذا عملے کا تشویش اور فکر میں مبتلا ہونا بے جانا تھا۔ میں نے کوارٹر میں آ کر جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور اگلے ہی لمحے میں کوارٹر سے نکل کر تھانے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچا، ASI اعجاز حسین میرے پاس آ گیا۔ اس نے باآواز بلند مجھے سلام کیا۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جواباً کہا وعلیکم السلام۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا ملک صاحب، صبح صبح آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور اسے مریم سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، جناب، یہ تو مجھے معلوم تھا کہ چاچی بکریوں والی کھسکے ہوئے دماغ کی ہے، لیکن یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ اس نے اپنے گھر کے برآمدے میں مردہ بکری کو دفن کر کے اس کی باقاعدہ قبر بنا رکھی ہے۔ کیا تمہیں واقعی مریم کی اس دیوانی حرکت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں دریافت کیا۔ جناب، میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا؟ ساری کہانی تو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ بہرحال نرگس کی قبر والی بات میرے لیے بالکل نئی ہے، کسی اور شخص سے بھی میں نے ایسا ذکر نہیں سنا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہ آیا ہوتا تو شاید مجھے بھی یقین نہ آتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اعجاز، ایک عجیب بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں توقف کیا تو ASI اعجاز حسین نے پوچھا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ مریم کی ایک ہی بیٹی تھی، نرگس۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور نرگس کے انتقال کے بعد مریم نے ایک بکری کو اپنی بیٹی یعنی نرگس تصور کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، پھر جب وہ بکری کھیتوں میں مردہ پڑی ملی تو وہ پٹواری کے بیٹے کو یعنی کہ ظفر محمود کو اس بکری یعنی کہ اپنی بیٹی نرگس کا قاتل گردانتے ہوئے تھانے پہنچ گئی تھی۔ جناب، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ متذبذب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے اعجاز حسین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی نرگس تھی جسے ظفر محمود نے قتل کر کے کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ نرگس سے چھوٹی سلمیٰ اور کیسرا ہیں جو اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ کیا معمہ ہے ASI صاحب؟ اس نے جھرجھراتی ہوئی آواز میں کہا، کہیں وہ باقی 2 بکریوں کو سلمیٰ اور کیسرا تو نہیں کہہ رہی؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ ایک پاگل اور دیوانی عورت جو بھی کرے کم ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا اور پھر یکایک چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لاشعوری طور پر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات سچے اور عین فطری تھے۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا اعجاز حسین؟ تم کس الجھن میں پڑ گئے؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے استفسار کیا، ملک صاحب، وہ اپنی بیٹیوں، میرا مطلب ہے کہ اپنی بکریوں کے نام کیا لے رہی تھی؟ سلمیٰ اور کیسرا؟ ہاں ہاں، اس نے یہی نام بتائے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ مریم نے واقعی 3 لڑکیوں کو ہی جنم دیا تھا۔ سب سے بڑی لڑکی نرگس تھی جس نے 18 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد سلمیٰ پیدا ہوئی تھی جو 6 ماہ بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد کیسرا کی پیدائش ہوئی جس کا انتقال 5 سال کی عمر میں ہوا۔ سلمیٰ اور کیسرا چونکہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے ہی میں چل بسی تھیں، لہٰذا لوگ اس کی ایک ہی بیٹی نرگس سے واقف ہیں۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور معنی خیز انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اعجاز حسین رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق کل رات ہی کو رضیہ سے بات کی تھی۔ وہ ہماری منصوبہ بندی میں عملی حصہ لینے کو تیار ہے اور وہ آج سے باقاعدہ اس مہم کو شروع کر دے گی۔ انشاءاللہ 1-2 روز میں آپ کی مطلوبہ معلومات سامنے آ جائیں گی۔ رضیہ اعجاز حسین کی بیوی کا نام تھا۔ میں مریم اور خصوصاً اس کی بیٹی نرگس کے بارے میں چند اہم نوعیت کی باتیں جاننا چاہتا تھا اور یہ کام رضیہ کے توسط سے بآسانی ہو سکتا تھا۔ عورتوں کو ایسے معاملات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ اعجاز حسین کی وضاحت کے جواب میں نے کہا، ٹھیک ہے، ان 1-2 دنوں میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود کو ٹٹول کر دیکھ لیتا ہوں، ذرا پتہ تو چلے کہ وہ لوگ بکریوں والی چاچی کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ آپ یہ کوشش ضرور کر کے دیکھیں، لیکن مجھے امید نہیں کہ کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا،
ان کے خیالات بھی گاؤں کے دوسرے لوگوں جیسے ہی ہوں گے۔ بہرحال کوشش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، کوئی نئی بات معلوم ہو یا نہ ہو، میں نے پروسوخ انداز میں کہا۔ لیکن اعجاز حسین، یہ ضروری ہے کہ کم از کم میں یہ راز جاننے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ مریم کے دل میں چھپی ہوئی نفرت کا اصل سبب کیا ہے۔ وہ لوگ اس پاگل عورت کے بارے میں جو بھی رائے دیں گے وہ میرے لیے بہت اہم ہوگی۔ ہم شام میں پٹواری دوست محمد کی طرف چکر لگائیں گے۔ ادھر چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے ملک صاحب؟ اعجاز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کھرل صاحب کے زمانے میں دوست محمد اکثر تھانے آتا رہتا تھا۔ کھرل صاحب سے اس کی بڑی دوستی تھی۔ میں پیغام بھیج کر پٹواری کو ادھر تھانے ہی میں بلوا لیتا ہوں، آپ سے تعاون بھی ہو جائے گا اور تھوڑی گپ شپ بھی رہے گی۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے اعجاز حسین۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا اس میں کوئی قباحت ہے جناب؟ بات قباحت اور راحت کی نہیں ہے اعجاز حسین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اپنے اپنے انداز اور طریقہ کار کی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی وضاحت کریں گے؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اگر پٹواری کو مجھ سے کوئی کام ہوتا تو اسے خود چل کر میرے پاس تھانہ آنے ہوگا، اور اگر مجھے اس سے کوئی کام پڑے گا تو میں اس کے پاس خود چلا جاؤں گا، اور مریم والے معاملے میں خود ہی اس سے مل کر کریدنے کی کوشش کروں گا۔ اس کیس میں وہ فریق ثانی ہے، اسے بڑی احتیاط سے گھسنا پڑے گا۔ ASI نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میں اس دنیا کا پولیس والا نہیں ہوں۔ تاہم اس نے کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مناسب ہے، اور جب میں پٹواری کی طرف جاؤں گا تو تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اوکے سر۔ وہ فرما برداری سے بولا، جب ادھر چلنا ہو آپ مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں ایک دم ریڈی ہو جاؤں گا۔ میں نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے اپنے کمرے سے رخصت کر دیا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس روز میں پٹواری دوست محمد یا اس کے بیٹے ظفر محمود سے ملاقات کے لیے نہ جا سکا، کیونکہ دوپہر کے بعد تھانے میں ہنگامی صورتحال پیش آ گئی تھی اور اس کو نپٹانے میں مجھے 2-3 روز گزر گئے تھے۔ میں اس ہنگامی صورتحال میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود پر توجہ نہ دے سکا۔ ان سے ملاقات کا خیال پس پش چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس مہم کا آغاز کرتا، ASI اعجاز حسین کی بیوی رضیہ نے کام دکھا دیا۔ اس دوران وہ اللہ کی بندی اس مشن پر جاتی رہی تھی جو میں نے اعجاز کے توسط سے اسے سونپا تھا۔ ایک صبح اعجاز حسین میرے پاس آیا۔ میں اس وقت آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اسے پوچھا، کیا بات ہے اعجاز حسین، بڑے جوش میں نظر آ رہے ہو؟ بات ہی ایسی ہے ملک صاحب، وہ ایک کرسی سنبھالتے ہوئے بولا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری توجہ اس کی جانب مبذول کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو فوراً سناؤ، کیا بات ہے؟ جناب، میرا اشارہ رضیہ کی طرف ہے، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا۔ میری بیوی نے اپنی کوششوں سے بڑی اہم معلومات حاصل کی ہیں نرگس اور ظفر کے بارے میں۔ میں نے چونک کر ASI کی طرف دیکھا اور کہا، وہ معلومات کیا ہیں؟ ملک صاحب، مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نرگس نے کوئی سال بھر پہلے خودکشی کر لی تھی، اور ایک روز وہ اپنے بستر پر اس طرح مردہ پڑی ملی تھی کہ اس کی کلائیوں پر واقع خون والی بڑی رگیں۔ یہ ساری تفصیل تم مجھے بتا چکے ہو، میں صرف وہ باتیں جاننے کے لیے بےتاب ہوں جو رضیہ نے کھوج کر نکالی ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب تک مریم کا خامند شوکت علی زندہ تھا، پٹواری دوست محمد کا ان کے گھر آنا جانا تھا، اور اس کے بیٹے کی بھی وہاں آمد و رفت جاری تھی۔ پھر شوکت علی کے انتقال کے بعد پٹواری نے آنا جانا بند کر دیا تو ظفر نے بھی آنا جانا بند کر دیا تھا۔ لیکن نرگس کی موت سے چند ماہ پہلے ظفر محمود نے دوبارہ مریم کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا، اور رضیہ نے اسی دور سے متعلق بعض سنسنی خیز باتیں دریافت کی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں آپ کے شک کو بھی تقویت دیتی ہیں جس کا اظہار آپ نے ظفر اور نرگس کے حوالے سے کیا تھا۔ میں نے آپ کو مجھے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کرنا پڑی اور میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، زیادہ بہتر یہی ہوگا اعجاز حسین کہ تم مجھے صرف وہی باتیں بتاؤ جو رضیہ کی تحقیق و تفتیش کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پتہ یہ چلا تھا
کہ ظفر محمود کی دوبارہ آمد و رفت کو پٹواری نے پسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات کے حق میں ہی نہیں تھا کہ ظفر مریم کے گھر جائے۔ اس نے ظفر کو مختلف ہیلوں بہانوں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بظاہر سمجھ بھی گیا اور اس نے مریم کے گھر جانا ترک کر دیا، لیکن یہ دراصل اس کی چال تھی۔ وہ پٹواری کے علم میں لائے بغیر چھپ چھپا کر وہاں جاتا رہا، کبھی مریم کی موجودگی میں اور کبھی اس کے غیاب میں۔ مریم جب موجود ہوتی تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اگر باپ اس کا یہاں آنا پسند نہیں کرتا تو وہ نہ آیا کرے۔ یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ ظفر جب مریم کی غیر موجودگی میں وہاں جاتا تھا تو نرگس اس کی آمد کا ذکر اپنی ماں سے نہیں کیا کرتی تھی، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک بات تھی۔ ایک اندازے کے مطابق نرگس اور ظفر میں کھچڑی پک رہی تھی اور مریم اس کھچڑی کی مخصوص خوشبو سے آشنا تھی۔ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ مریم کو اس کھچڑی کے پکنے پر اعتراض تھا یا اتفاق۔ بہرحال دیکھنے میں یہ آیا کہ نرگس کی خودکشی والے واقعے سے چند دن پہلے ظفر نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ یہ چند دن مریم اور نرگس نے بڑی الجھن میں گزارے تھے۔ نرگس نے تو گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ ان آخری دنوں کے نرگس اور مریم کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظفر کی وجہ سے وہ دونوں بہت ڈسٹرب ہو گئی تھیں، اور پھر نرگس نے خودکشی کر لی۔ ASI اتنا بتا کر خاموش ہو گیا اور ایسے مجھے دیکھنے لگا جیسے میری جانب سے کسی تبصرے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اعجاز حسین، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرا شک درست تھا۔ اگر مریم ظفر محمود کو اپنا اور نرگس کا مجرم گردان رہی ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ظفر کسی نہ کسی حوالے سے نرگس کی موت میں ملوث ہے۔ اب یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے جناب کہ اس معاملے میں ظفر کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن تفتیش کے لیے ایک راہ تو متعین ہو گئی ہے نا۔ تم ٹھیک کہتے ہو اعجاز حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تفتیش کی راہ واضح ہوئی ہے تو تفتیش بھی ہوگی اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوگی۔ میں لمحے بھر کو رکا اور پھر ASI کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اعجاز حسین، جس زمانے میں نرگس نے خودکشی کی تھی تم تو اسی تھانے میں ڈیوٹی کر رہے تھے، تمہیں ان دنوں پیش آنے والے دیگر واقعات بھی یاد ہوں گے؟ جی جی بالکل، وہ بولا۔ میں نے پرسوچ انداز میں پوچھا، نرگس کی موت پر مریم نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے کوئی ایسا مشکل سوال بھی نہیں پوچھا اعجاز حسین۔ وہ روئی دھوئی تھی، اس نے بتایا، چیخی چلائی تھی اور بس۔ روئی دھوئی تھی، چیخی چلائی تھی، میں نے خود کلامی کے انداز میں دہرایا۔ ظاہر ہے جوان بیٹی کی ناگہانی موت پر ایک ماں کو اپنی تکلیف اور دکھ کا اظہار اسی طرح کرنا چاہیے، لیکن میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا اس موقع پر مریم کھرل صاحب کے پاس کسی قسم کی رپورٹ درج کرانے نہیں آئی تھی؟ نہیں جناب، ASI کی الجھن میں اضافہ ہو گیا، جب تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا، اس وقت مریم نے کسی شخص کو مورد الزام ٹھہرایا ہو، کسی کو نرگس کی موت کا ذمہ دار قرار دیا ہو؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ مریم نے نرگس کی ناگہانی موت کو ذہن اور دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس نے کسی شخص کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اور رو دھو کر صبر کر لیا۔ تمہارے بیان کے مطابق نرگس کی موت ایک سیدھا سادہ خودکشی کا واقعہ تھا؟ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے کسی خودکشی کے واقعے پر علاقے کا تھانہ اور تھانہ انچارج خاموش ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتے، اس صورت میں قانونی کارروائی لازمی ہو جاتی ہے۔ کھرل صاحب نے اس واقعے پر تفتیش تو کی تھی جناب، لیکن یہ کارروائی پوچھ گچھ سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی، لہٰذا کھرل صاحب نے اس معاملے پر مٹی ڈالی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ زبانی پوچھ گچھ کی نہیں، میں باقاعدہ قانونی کارروائی کی بات کر رہا ہوں اعجاز حسین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سابق تھانہ انچارج نے نرگس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا تھا؟ اعجاز حسین نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں جواب دیا۔ کھرل صاحب اس قسم کے بکھیڑوں اور جھمیلوں میں پڑنے والے انسان نہیں تھے ملک صاحب، انہوں نے جتنی تفتیش ضروری سمجھی کی اور کیس داخل دفتر کر دیا۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مجھے بکھیڑوں اور جھمیلوں میں بڑا مزہ آتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اگر اس موقع پر تمہارے کھرل صاحب نرگس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیتے تو اس شک کی تحریری تصدیق ہو جاتی جو میں نرگس اور ظفر کے حوالے سے ظاہر کر چکا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے اس سبب کو آشکارا کر دیتی جس نے نرگس کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो मायना खेज अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। और ये भी नजर आ रहा है कि आप नरगिस की लाश को बख्शने वाले नहीं हैं। अगर मैं ज़रूरत महसूस करूंगा तो इस नेक काम में एक लम्हे की ताखीर भी नहीं होगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, एजाज हुसैन, तुम्हें ये बात तो मालूम ही होगी कि मुर्दे के जिस्म पर गोश्त रहे या ना रहे, इसकी बाज़ हड्डियाँ साल हाथ साल गुजर जाने के बाद भी महफूज रहती हैं। इन्हीं हड्डियों का मखसूस लेबॉर्ट्री टेस्ट बहुत से सरबस्ता राज खोल देता है। और नरगिस की मौत को तो अभी सिर्फ 1 साल ही गुजरा है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर ज़रूरत महसूस होने पर नरगिस की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए तो ये केस चुटकी बजाते में हल हो सकता है, इंशाअल्लाह, उसने कहा। फिर पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई मलिक साहब। कौन सी बात? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो बोला, पोस्टमार्टम के सिलसिले में आप ज़रूरत महसूस हुई के अल्फाज पर जोर दे रहे हैं। पोस्टमार्टम करवाना है तो बस करवाना है, इसमें अगर मगर की क्या गुंजाइश है? बहुत गुंजाइश है एजाज हुसैन, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब तक इस केस के जितने पहलू मेरी निगाह में आ चुके हैं, इनकी रोशनी में मरियम बीबी मुझे पागल नजर नहीं आती, बल्कि वो तानिस्ता किसी खास मकसद की खातिर पागलपने की बातें करती है, जिसका मतलब है कि उसके सीने में कोई अजीम राज दफन है जिसकी वो हिफाजत करती चली आ रही है। मैं बकरियों वाली चाची से एक मुलाकात और करूंगा और मुझे यकीन है कि इस मुलाकात में मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा। अगर मेरा नफ्सियाती हरबा कामयाब रहा तो फिर नरगिस की हड्डियों के लेबॉर्ट्री टेस्ट की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी हाँ, अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप पहले सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेंगे, ये एक उसूली बात है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। ठीक है मलिक साहब, वो रसान से बोला। मैंने एजाज हुसैन को चंद अहम हिदायत देकर फारिग कर दिया। आइंदा रोज मैं थाने से उठा और टहलते हुए मरियम के घर की तरफ चल पड़ा। सिर्फ एएसआई एजाज हुसैन को ये बात मालूम थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने ये सोचते हुए इसे अपने साथ ले जाना ज़रूरी नहीं समझा था कि हो सकता है इसकी मौजूदगी में मरियम खुलकर बात ना करे। मैं सादा लिबास में उसके घर पहुंचा तो उसने हस्ब दस्तूर मुझसे चाय पानी का पूछा और मैंने बड़ी खूबसूरती से इनकार कर दिया। रस्मी अलेक सलेक के बाद वो मकसद की बात पर आ गई और मुझसे पूछने लगी, थानेदार जी, आपको जफर महमूद के खिलाफ कोई सबूत मिला या नहीं? हाँ मरियम, सबूत तो मैंने हासिल कर लिया है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी नज़र में वो मुजरिम तो है। अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब, वो दुआई अंदाज में बोली। अब आप इस कमीने को जल्दी से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दें। ये इतना आसान नहीं है मरियम बीबी, मैंने सोचे समझे नफ्सियाती हरबे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस सिलसिले में कुछ पेचीदगियां आड़े आ रही हैं। कैसी पेचीदगियां? वो उलझी हुई नज़र से मुझे देखने लगी। मैं समझाता हूँ, मैंने चंद लम्हे की पुरसोच खामोशी के बाद बोलना शुरू किया। देखो मरियम बीबी, इस गांव के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने किसी भी मरहले पर मुझसे गलत बयानी नहीं की। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल ठीक, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बोली, अल्लाह का शुक्र है कोई तो है इस गांव में जो मेरी बात समझता है। मुझे उम्मीद है थानेदार जी कि आप ज़रूर मेरी बेटी के कातिल को जेल की दीवारों के पीछे पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह, मैंने तहे दिल से कहा, लेकिन पेचीदगी दूर हो जाने के बाद। लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो पेचीदगी है क्या? वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मरियम बीबी, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं चंद अहम बातें दोहराऊंगा जो तुम्हारी ज़बानी ही मुझ तक पहुंची हैं। अगर इसमें कोई बात गलत हो या मैं बयान करने में कोई बात गलत कर रहा हूँ तो तुम फौरन मुझे टोक देना, ठीक है? उसने कहा, ठीक है जनाब। मैंने बोलना शुरू किया। मरियम, तुमने मुझे बताया था कि जब तुम्हारा शौहर शौकत अली जिंदा था तो पटवारी का तुम्हारे घर में आना जाना था और उसका नाखलफ बेटा भी अक्सर चक्कर लगाता रहता था। और फिर उसके यानी कि शौकत के इंतकाल के बाद पटवारी का रवैया बदल गया। बहरहाल तुम्हें इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है ना? पटवारी जाए जहन्नम में, वो नागवारी से बोली। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का कातिल किसी भी तौर बच ना पाए। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा मरियम बीबी। किसी भी कातिल को यह हक नहीं पहुँचता कि वो आज़ादी से दंदनाता फिरे। मैंने लम्हा दी तवक्कुफ के बाद कहा, मरियम, क्या तुम्हें याद है
کہ دوست محمد پٹواری نے تمہارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا تو کیا اسی وقت ظفر بھی تمہارے گھر کا راستہ بھول گیا تھا یا وہ بعد میں بھی آتا رہا تھا؟ باپ کی آمد و رفت ختم ہوئی تو بیٹا بھی غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے بولی، لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، مجھے ان لوگوں کے اپنے گھر میں آنے جانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں ہاں مریم بی بی، میں تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ مطمئن نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مریم اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تمہاری شوہر شوکت علی کے انتقال کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی، لگ بھگ 5 سال۔ اور شوکت علی کے انتقال کے فوراً بعد ان باپ بیٹے نے تمہارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا؟ جی ہاں۔ اور پھر 5 سال کے بعد کوئی 4 ماہ پہلے پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود نے نرگس کو قتل کر ڈالا، میں نے کہا، پھر برآمدے کے ایک کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بھی اضافہ کیا، اور اپنی سب سے بڑی بیٹی نرگس کو تم نے وہاں دفن کر رکھا ہے۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا، تاہم اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اور میکینکی انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، جی ہاں، میری نرگس کی قبر یہی ہے۔ اور ادھر قبرستان میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شوکت علی کے پہلو میں جو کسی نرگس کی قبر ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ لمحاتی وقفے کے بعد میں نے اضافہ کر دیا، میں اس نرگس کی بات کر رہا ہوں جس نے سال بھر پہلے اپنی کلائیوں کی رگیں کاٹ کر خودکشی کی تھی۔ میرے استفسار نے اسے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ وہ قبرستان میں موجود نرگس کی قبر سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کر چکی تھی۔ اگر اب اقرار کرتی تو میری نظر میں جھوٹی قرار پاتی۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد اس نے دل کڑا کر کے کہہ ہی دیا، میں نے آپ کو کچھ بھی غلط نہیں بتایا تھا، میں صرف اپنی بیٹی نرگس سے واقف ہوں جسے 4 ماہ پہلے پٹواری کے بیٹے ظفر محمود نے قتل کر دیا ہے، اور اس کی قبر میرے گھر کے برآمدے میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، مریم بی بی یہ بتاؤ کہ پچھلے 5 سال میں شوکت علی کے انتقال سے لے کر نرگس کے قتل تک ظفر اور دوست محمد پٹواری میں سے کوئی تمہارے گھر میں آتا رہا ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ پچھلے 5 سال میں ان دونوں میں سے کوئی بھی تمہارے گھر نہیں آیا؟ اور پھر 4 ماہ پہلے ظفر محمود نے نرگس کو قتل کر کے اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا۔ تم روتی کرلاتی رہیں، لیکن کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا، حتیٰ کہ اس وقت کے تھانے دار مجید کھرل نے بھی تمہیں پاگل قرار دے دیا۔ میں نے ایک انتہائی غیر سنجیدہ بات کو گہری سنجیدگی سے بیان کرتے ہوئے کہا، مریم بی بی اب تم مجھے واضح الفاظ میں بتاؤ گی کہ ظفر محمود کو نرگس سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس نے نرگس کی جان لے لی؟ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا تو دیا ہے کہ بعض لوگ جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور بعض کو انسانوں کے شکار کا شوق ہوتا ہے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ پوری تفصیل میرے ذہن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر تو پوسٹ مارٹم ہی کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ میرے آخری اور سنجیدہ جملے نے اسے چونکا دیا اور وہ تڑپ کر بولی، پوسٹ مارٹم یعنی کہ چیر پھاڑ؟ اگر لاش کے بدن پر گوشت پوشت موجود ہو تو اس کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے، میں نے مریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوری صفاقی سے کہا۔ اور اگر قبر کی مٹی نے گوشت اور پوست کو اپنا رزق بنا لیا ہو تو پھر ہڈیوں کی کمبختی آتی ہے۔ ہڈیوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس شخص کی موت کب، کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی تھی۔ لیکن آپ کس کی لاش کا پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ دونوں کا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، ایک وہ جس کی قبر ادھر قبرستان میں ہے، اور ایک یہ جو تمہارے برآمدے کے کونے میں مٹی اوڑے سو رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نرگس کون ہے اور بکری کون۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بفری ہوئی شیرنی کے مانند کھررائی۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ آپ قبرستان والی قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس قبر کو کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ میں نے اس کی وحشت کی پرواہ کیے بغیر قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس قبر سے تو تم اپنی لاتعلقی ظاہر کر چکی ہو۔ تم نہیں جانتی ہو کہ وہاں قبرستان میں تمہارے شوہر کے پہلو میں کس کی قبر ہے؟ تمہاری بیٹی نرگس تو یہاں دفن ہے نا؟ تم زیادہ سے زیادہ اس برآمدے والی قبر پر کوئی حق جتا سکتی ہو، لیکن اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی احتجاجی لہجے میں بولی، آپ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے نفسیاتی ڈرامے کو فائنل کرتے ہوئے مریم کے سوال کا جواب دیا،
میں نے تمہیں شاید بتایا نہیں کہ پچھلی رات میں نے ظفر محمود کو گرفتار کیا ہے۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن اس کا اصرار یہ ہے کہ اس نے جس نرگس کی جان لی تھی وہ ادھر قبرستان میں دفن ہے۔ میں دونوں قبروں کو کھود کر لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم سچی ہو یا ظفر کا۔ کیا واقعی آپ نے ظفر کو گرفتار کر لیا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دروغ مصلحت آمیز کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور اس نے نرگس کا قتل بھی قبول کر لیا ہے؟ اس کی آنکھوں کی الجھن آمیز حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ جس ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی تھی، ظفر کی گرفتاری کی اطلاع سن کر وہ غائب ہو گئی تھی، گویا وہ اداکاری ترک کر کے نارمل رویے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جرم تو اس نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے بیان کو چیک کرنے کے لیے لاش کی باقیات کا لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بتاؤ میں دونوں قبروں کو کھود ڈالوں یا پھر؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کمینہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ جلدی سے بولی، میری نرگس ادھر قبرستان ہی میں دفن ہے اور آپ کو اس کی قبر کھولنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس خبیث نے میری نرگس کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا تھا، مجھ سے زیادہ بھلا کون جانتا ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کی برداشت کے بندھن ٹوٹ گئے تھے، صبر و ضبط اور ہمت سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھول گئی کہ پچھلے 4-5 ماہ سے کیا اداکاری کرتی چلی آ رہی ہے۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہی رونا اس کے دکھوں کا مداوع تھا، اور اس کے بعد ہی مریم سے کوئی معقول بات بھی کی جا سکتی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گئی۔ میرے تعاون اور ہمدردانہ رویے نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس سربستہ راز کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بکریوں والی چاچی کے مطابق ظفر محمود پٹواری دوست محمد کی بیوی زلیخا کے بطن سے پیدا ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ شوکت علی کی اولاد تھا۔ یہ خوفناک راز ایک نازک مرحلے پر شوکت علی کی زبان سے پھسل کر مریم کی سماعت تک پہنچ گیا، اور شوکت علی نے اسے قسم دی کہ یہ بات آگے نہ بڑھے۔ مریم اپنے شوہر سے عقیدت کی حد تک محبت کرتی تھی، لہٰذا شوکت علی کی لغزش پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے اپنے لبوں پر مہر خاموشی ثبت کر لی۔ شوکت علی کے انتقال کے بعد پٹواری اور اس کے بیٹے نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا، لیکن 1 سال پہلے جب ظفر نے دوبارہ آمد و رفت شروع کی اور مریم نے دیکھا کہ وہ نرگس میں دلچسپی لے رہا ہے، تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ دونوں آپس میں بہن بھائی تھے، ان کا ملاپ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا اس نے پیار و محبت سے نرگس کو سمجھایا، لیکن ایسے معاملات میں کوئی مشکل ہی سے سمجھتا ہے۔ جب مریم نے پانی سر سے اٹھتے دیکھا تو اس نے نرگس کو حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا۔ نرگس کو بالکل یقین نہ آیا۔ وہ چند روز گمسم سی رہی اور پھر ایک روز پتہ چلا کہ نرگس نے اپنی کلائیوں کی نسیں کاٹ کر خودکشی کر لی ہے۔ مریم یہی سمجھی کہ شاید وہ تعلقات میں ظفر کے ساتھ اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ حقیقت کے انکشاف نے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ روئی دھوئی اور بکریوں سے دل لگا لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ بھی یہی سمجھی کہ نرگس نے خودکشی کی ہے، اسی لیے اس نے ظفر کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ 4-5 ماہ پہلے اسے پتہ چلا کہ نرگس کو تو دراصل ظفر نے اس طرح قتل کیا تھا کہ وہ سیدھا سادہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ اس نے اپنے ایک قریبی دوست حق نواز کو اس راز سے آگاہ کیا اور بات کسی طرح اڑتی اڑاتی مریم تک پہنچ گئی۔ واقعات کے مطابق پٹواری نے اپنے بیٹے ظفر کو مریم کے گھر جانے سے روکنے کے لیے ایک خطرناک چال بھی چلی۔ اس نے ظفر کو بتایا کہ دراصل نرگس اس کی بیٹی ہے اور اس رشتے سے وہ ظفر کی بہن لگتی ہے۔ ظفر کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ وہ نرگس کے ساتھ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ پہلے اس نے خود کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر اسے اس ننھے وجود کا خیال آ گیا جو ان کی ملاپ کی نشانی کے طور پر نرگس کی کوکھ میں زندگی پکڑ چکا تھا۔ جب کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے نرگس ہی کو ختم کر دیا۔ جب مریم کو حقیقت کا علم ہوا تو اس نے ظفر سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کی۔ اپنی بکری کو خود کاٹ کر اس نے کھیت میں ڈالا اور ایک دیوانی عورت کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ تھانہ انچارج مجید کھرل کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد سے اب تک جو واقعات پیش آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بالآخر مریم عرف بکریوں والی چاچی میری توجہ حاصل کر کے اپنی بیٹی کے قاتل اور اس کی عزت کے ہتھیارے کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔
میں نے اس کے بیان کی تصدیق کے لیے فوری طور پر ظفر محمود کے دوست حق نواز کو تھانے بلایا تاکہ ظفر کی حقیقی گرفتاری کی راہ ہموار کی جا سکے۔ حق نواز ایک ہٹا کٹا شخص تھا، اس کی گواہی ظفر کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی تھی۔ میری ابتدائی پوچھ تاچھ کے جواب میں تو وہ ٹس سے مس نہ ہوا، لیکن جب میں نے ٹرائل روم سے منسوب مخصوص حربے آزمائے تو وہ زبان کھولنے پر تیار ہو گیا۔ مریم کے بیان میں کوئی جھول نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، وہ سراسیما لہجے میں بولا، اگر ظفر کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اس کی فکر نہ کرو حق نواز، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں اس سورما کو اس قابل رہنے ہی نہیں دوں گا کہ وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا سکے۔ تمہیں قانون پورا تحفظ دے گا۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر مجھ سے تعاون کا وعدہ کرتے ہوئے اس نے صورتحال بیان کر دی۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں نے حرکت کی اور اسی رات پٹواری دوست محمد کے بیٹے ظفر محمود کو نرگس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ عمل خاصا دشوار ثابت ہوا تھا، تاہم میں نے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اور پٹواری کی ہزار دھمکیوں کے باوجود قانون کے تقاضے نبھائے۔ چاچی بکریوں والی یعنی مریم ایک وفا پیشہ عورت ثابت ہوئی تھی۔ ایک راز اس کے سینے میں برسوں سے دفن تھا جس تک صرف میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔